बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफ़ीक और उसकी इनायत से मैं इस वक्त जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। गुज़श्ता प्रोग्रामों में मैंने अल्लाह ताला की रहमत से आपके सामने गैर मुस्लिमों के कई उन शुबहात का ज़िक्र किया कि जो कुरान की तिलावत करते वक़्त उनको पेश आए और उन्होंने कुरान को गलत समझा, और उसका सबब मैंने बताया कि ये सबब था उनका कि उन्होंने हालात व वाक़यात को न देखा, बाद वाली और पहली आयत को न देखा, तो उन्होंने उस आयत के मफ़हूम को, माना को गलत समझ लिया और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका इतला गलत कर दिया। इसी तरह मैंने आपकी खिदमत में मिसालें दी कि जिनसे ये मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ कुरान करीम के पढ़ने वाले जो मुसलमान हैं, और जब वो मुसलमान दिन रात कुरान के हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, वो कुरान को पढ़ते हैं तो उनके साथ भी यही मसला पेश आता है। तो उसकी मिसालें मैंने दी। आज उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज जो मैंने अभी जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इससे बाज़ अहबाब को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि एक जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया और औलिया की इल्म व कुदरत के साथ है। मसला ये है कि जब लोग कुरान की तिलावत करते हैं इस आयत को या इस जैसी दीगर आयात को, जिनका उसलूब स्टाइल ये होता है कि पहले उस आयत के अंदर इल्म की और ताकत की नफ़ी होती है, यानी ना होती है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे पास इल्म नहीं है, और वो ला पहला जो आता है उसमें वो नफ़ी होती है। उसके बाद उसी आयत में उसके बाद दूसरा लेटर होता है इल्ला, और वो जो इल्ला होता है उसमें फिर इस्बात होता है। माना उसका ये होता है कि मेरे पास न ताकत है न इल्म है अपना, मगर उसका दिया हुआ इल्म भी है और ताकत भी है। तो लोगों को ला और इल्ला के पढ़ते वक़्त ये बात ध्यान में नहीं रहती। वो क्या बात है, आज मैंने आपसे वो शेयर करनी है। वो बात यह है कि नुज़ूल कुरान के वक़्त मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ हालात व वाक़यात। तो जो हालात व वाक़यात हैं वो ये हैं कि नुज़ूल कुरान के वक़्त वहाँ के हालात और असबाब क्या थे, अरब कल्चर क्या था, मुशरिकों के यहाँ क्या मामलात थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे, किन हालात में वो आयत आई। तो अब उन हालात को देख कर फिर उस आयत का इतला किया जाएगा और उसके माना व मफ़हूम को समझा जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दीगर अंबिया के बारे में भी आपको कुरान करीम में ये आयत बार बार मिलती हैं कि वो कहते हैं मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है। लेकिन ये आयत के पहले हिस्से में होता है। बाद में होता है कि हाँ, जो अल्लाह ने दिया है, जो वही से मुझे मिला है। तो यानी पहले ना होती है फिर हाँ होती है। तो इसको कहते हैं ला और इल्ला की बास। और ये क्यों इस तरह से उसलूब क्यों हुआ, इसका मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं। वो ये है कि नुज़ूल कुरान के वक़्त एक चीज़ ये थी कि मुशरिकीन जो थे उन्होंने जो झूठे खुदा बना रखे थे, चांद सितारे, उनके पीछे फर्जी अरवा थी, जिन्नात थे, और वही जिन्नात बुतों के अंदर बोलते थे
और उन्होंने बुतों को खुदा बना रखा था। अगर वो जिन्नात दरख्तों में बोलने लगे तो वो कहते इसके अंदर हुलूल हो गया है, ये खुदा बन गया है। तो वो जो माबूदाने बातिला जो थे, जो झूठे खुदा थे, उनके बारे में उनका ये अकीदा और नजरिया था कि इनके पास अल्लाह के दिए बगैर, चूंकि नाउज़ुबिल्लाह वो उसको खुदा की औलाद मानते थे उनको, तो जिन्नात को, तो वो कहते थे, और जो अरवा से मतलब अंबिया औलिया की अरवा नहीं, वो फर्जी अरवा थी जो हर सितारे के पीछे एक खुदा की औलाद की सूरत में मौजूद थी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो कहते थे कि इनके पास ताकत भी है और इल्म भी है। उनके वो ताकत को भी मानते और उनके इल्म को भी मानते कि हाँ इनके पास है। अब जब ला आता है ना, पहले ला का मतलब ये होता है कि इनके पास जो तुम्हारे जाम में खुदा हैं, और ये खुदा बने इन दो वस्फों की, दो सिफतों की वजह से हैं कि इनके पास ताकत और इनके पास इल्म अपना है, ताकत भी अपनी और इल्म भी अपना। तो वो पहले ला आता है। अल्लाह ताला फरमाता है कोई भी कह लें फला युज़हिरु अला गैबी अहदा, वो पहले ला आएगा। उसकी मैं मिसालें देता हूं आपको। तो पहले ला आएगा, फिर उसके बाद कि इनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी नफी की जाती है कि जिन माबूदा ने बातला को तुम इल्म कुदरत मानते हो, जिनमें इनमें कुछ नहीं है। उसकी एक मिसाल में देता हूं आपको। सूरह सबा की आयत नंबर 14 है। अब बात है इल्म की। चूंकि मुशरिकीन ये समझते थे कि जो जिन्नात हैं वो खुदा की औलाद हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और इनके पास इल्म भी है और इनके पास ताकत भी है और ये खुदा भी हैं। और उनके बारे में उनका ये अकीदा था कि ये गैब जानते हैं। और फिर वो जिन्नात जो थे वो काहिनों को गैब बताते थे। तो यानी गैब के दो सोर्सेज हो गए, एक बातनी और एक जाहिरी। उनके अकीदे के मुताबिक बातनी सोर्स जो था वो था जिन्नात, असल इल्म गैब के मालिक वो थे। और जो जाहिरी सोर्स था, जो उनको नजर आता था, जिनके पास वो जाते थे, वो थे काहिन। अब पूरे अरब में, हत्ता के काबतुल्लाह में, ताइफ में और मिना अराफात में, जब वो हज के दिन होते थे, वहां उनकी मंडियां लगती थी काहिनों की। वो बैठते, लोग उनके पास जाकर मुस्तकबिल के हालात की, गैब की बातें पूछते। उनके पास जाकर हमारा कारोबार कैसा होगा ये पूछते। तो जब उनके पास ये सारी बातें वो दरियाफत करते और उनका इतिकाद था कि इनको ये आता है, तो अल्लाह उनके लिए ना फरमाता कि इनके पास कुछ नहीं है। अब उसकी उनके पहले इतिकाद की आयत में आपको बताता हूं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौती इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअता। फिर जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का हुक्म सादर फरमा दिया, तो उनको, उन जिन्नात को उनकी मौत पर किसी ने आगाही न की सिवाय जमीन की दीमक के, जो उनकी असा को खाती रही। फिर जब आपका जिस्म जमीन पर आ गया तो जिन्नात पर जाहिर हो गया। जब वो जमीन पर फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जन्नु, आगे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। अगर वो उनके पास गैब का इल्म होता, अगर वो गैब जानते होते, तो इतनी मुसीबत में वो क्यों पड़ते। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको काम पे लगा रखा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, वो समझते रहे कि अभी तक वो हयात हैं, ज़ाहिरी हयात उनके पास है, तो वो काम में लगे रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह कानू यालमूनल गैब, अगर उनके पास गैब होता तो इसमें वो क्यों रहते। इस आयत से ये साबित हुआ कि वो मानते थे कि जिन्नात के पास इल्म भी होता है और ताकत भी होती है। तो अब जब ला आता है ना, तो ला का मतलब होता है वो जिन्नात के पास ताकत नहीं है, उनके पास इल्म भी नहीं है, तो वो ला उनके लिए नफी का ला होता है, वो अंबिया और औलिया के लिए नहीं होता। लेकिन बाज लोग जब
बाज आयात को पढ़ते हैं जिनमें उनके लिए ना 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 होती है, तो वो मजे ले लेकर ला आलमुल गैबा ला आलमुल गैबा लाम लिखो, तो वो ला पे ही मजे लेते रहते हैं और ला को ही पढ़ते रहते हैं, हालांकि उसके बाद इल्ला होता है। अब मैं उसकी मिसालें देता हूं आपको। हमारे मुसलमानों के लिए मजा इल्ला में होता है, ला में भी मजा होता है, इस माने में मजा होता है कि माबूदा ने बातला के पास ना ताकत ना इल्म, इसमें इतनी बात तो मजा है। लेकिन फिर जब इल्ला आता है तो इल्ला के बाद होता है कि वो अल्लाह उसने अपने महबूबों को, अंबिया को, औलिया को, उनके लिए उनको ताकत भी दी है और उनको अल्लाह ने इल्म भी दिया है। तो इल्ला के बाद ये मजमून होता है। तो ला 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 लमुल गैबा उसमें नहीं, बल्कि इल्ला में जाकर बात खुलती है और बात पूरी होती है। उसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये देखें, इसके अंदर दोनों हर्फ हैं, ला भी है और इल्ला भी है। अब जब पहले कहेंगे ना ला इलाहा, तो हमने जितने झूठे खुदा माबूदा ने बातला को मानते थे वो उनकी नफी हो गई कि नहीं, कोई मुस्तहिक की इबादत, कोई अल्लाह नहीं है। तो यहां रुक तो नहीं जाएंगे ना, यहां ही मजे तो नहीं लेंगे ना। हाँ, इसमें मजा है कि हम झूठे खुदाओं की नफी कर रहे हैं, लेकिन यही ठहर ही तो नहीं ना जाना। अब आगे बढ़ो, बात जो है वो पाया तकमील को पहुंचे, तो कहते हैं ला इलाहा, कोई नहीं अल्लाह, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, वही सच्चा खुदा है। अब ये देखें, कलमे के अंदर भी पहले ना है फिर हां है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर जब हम अंबिया और औलिया की शान को पढ़ते हैं तो पहले ला होता है, पहले ना होती है, फिर हां होती है। अब जो ना है ना, उसका एक सबब मैंने आपको बता दिया। एक सबब उसका यह है कि जिनको तुम माबूद मान रहे हो ना, इनके पास ना ताकत है ना इनके पास इल्म है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया औलिया के लिए है, उसमें फिर वो इल्ला के बाद बात आती है, तो उनकी नफी मकसूद होती है, माबूदा ने बातला की। एक ये बात हो गई। अब मैं आयतें बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं। दूसरा मसला यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया, मबूस फरमाया, आप दुनिया में आए, आपने आकर ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने मुझ पर वही भेजी है, उसने मुझ पर अपना कलाम नाजिल किया है, उसने मुझे हुक्म दिया है, उसने मुझे इज़्न दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं तो इज़्न की आयात को पढ़ें तो वहां हमें नजर आता है वदायन इलल्लाहि बिइज़्नि। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं ना, ये उसके हुक्म से है, अपने आप अपनी मर्जी से खुद नहीं बुला रहा, उसने मुझे पॉइंट किया है, उसने मुझे कहा है, तो मैं उसके हुक्म से ये कर रहा हूं, ये उसका कलाम है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। अब वो क्या करते जो थे मुशरिकीन, वो कहते नहीं, ये तू अम यकूलू नफ्तरा, नाउज़ु बिल्लाह, वो कहते हैं ये तू जो कहता है ना कि तुझ पे अल्लाह ने कलाम नाजिल किया है, तुझ पे वही आई है, ये कोई वही नहीं आई, कोई इज़्न नहीं हुआ, ये तो अपनी तरफ से खुद ब खुद कह रहा है। यानी वो मुशरिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक जो था वो हर मामले में, वही के मामले में, कलाम के मामले में, नबूवत के मामले में जो भी हुजूर फरमाते वो ताल्लुक खुदा से तोड़ते। वो कहते नहीं, खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, उसने कोई वही नहीं भेजी, कुछ उसने नहीं किया, तुम्हारा दीन मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, तुम्हारे पास अल्लाह की दी हुई ताकत नहीं है, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म नहीं है। तो वो हुजूर का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ तोड़ते कि ये नबी अल्लाह का नहीं है। अब कुरान में जितनी आयात हुजूर के लिए आई हैं, सुभान अल्लाह, उन आयात में जब हम इज़्न पढ़ते हैं, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, इल्ला मा यूहा, वो आयात इस तरह से आती हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं,
اس کا تعلق جو تم توڑ رہے ہو نا مجھ سے نہیں، وہی بھی میں نے بھیجی ہے، محبوب بھی میرا ہے، رسول بھی میرا ہے، کلام بھی میرے حکم سے فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ اب دیکھیں اللہ نے کھول دیا نا مسئلہ آ کر کہ یہ جو وہی ہے یہ میرے حکم سے بولتا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں اپنی مرضی سے بولتا ہے، کہا نہیں الا وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اب الا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور کے تعلق کو جوڑتا ہے، اور جو معبودہ نے باطلہ ہیں ان کی لا نفی کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے لا پہ ہی صرف نہیں ٹھہرنا چاہیے بلکہ اللہ پہ جا کر بات جو ہے وہ اصل بات کھلتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کلمہ شریف کی مثال دی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اب تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ دیکھیں کتنا ضروری تھا لا 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 کی آیتیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو پہلے نفی آ گئی اور پھر اللہ کے بعد اس کا اس بات آ گیا کہ ہاں ہم نے نہیں بھیجا، کہر و غضب والا بنا کر نہیں بھیجا، ایسے ہی نہیں بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات کس نے کھولی ہے؟ یہ اللہ نے، یعنی یہ رحمت للعالمین خود نہیں بنے بلکہ اس رب نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ میں ہاں آتی ہے اور ماں میں یا لا میں نہ آتی ہے تو لوگوں کو شبہ تب پیدا ہوتا ہے کہ وہ لا 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 والی پہلے پڑھتے ہیں اور اللہ والی جو بات ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، تو اللہ سے سارے راز کھل جاتے ہیں۔ جب اللہ پڑھتے ہیں، ابھی میں آیات پڑھوں گا تو انشاءاللہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی، اب تیسری بڑی اہم ایک خاص بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے وقت حالات و واقعات کو نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسلوب کیوں اپنایا گیا ہے، اور جب یہ نہیں دیکھا جاتا تو وہ لا کی آیت پر بیٹھ کر بس اس پہ رٹ لگا دیتے ہیں کہ نہ اس کو علم ہے نہ اس کو قدرت ہے، حالانکہ وہ لا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی قدرت نہیں ہے، اس کا اپنا علم نہیں ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ وہ اس کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ میں تو ساری عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ اب تیسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی مجھ پر وحی آئی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اب مشرک جو تھے انہوں نے ضد کے طور پر، ہٹ درمی کے طور پر یہ بات کی۔ یہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا ہوں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلا، یہ 57 آیت ہے سورہ زخرف کی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سی تفاسیر ہیں، یہ میں ساری ان کے بس نام لے دوں گا، ایک کی میں پڑھ دیتا ہوں، باقی کے میں نام لے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلا، اس سے نازل ہونے سے پہلے مشرک حضور کو کیا کہتے تھے؟ اذا قومک یا محمد، حضور کی جو قوم تھی مشرک وہ کہتے ہیں محمد، من ذالکا یدجونا ویقولونا ما یرید محمد منا الا ان نتخذہ الہا نعبدہ کما عبدت النصارى المسیح۔ وہ کہتے قریش نے یہ کہا کہ وقالوا یا محمد ما ذکرت عیسی ابن مریم وقالوا ما یرید محمد الا ان نصنع به کما صنعت النصارى بعیسی ابن مریم۔ یہ ترجمہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، پہلے میں اس کا حوالہ بتا دوں۔ یہ بھی جو میں نے پڑھا ہے یہ تفسیر ابن جریر امام طبری کی تفسیر میں ہے، اس کے بعد یہ بات ابن کثیر کی تفسیر میں ہے، انہوں نے بھی یہ ساری اسی طرح عبارت لکھی ہے۔ اس کے بعد یہ طبرانی میں بھی ایک روایت اسی طرح سے آئی ہے، امام بغوی کی تفسیر میں اسی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلا کے میں آئی ہے، خازن میں آئی ہے، اور شوکانی کی فتح القدیر میں آئی ہے، اور کشاف میں بھی ہے اور بزاوی میں بھی ہے۔ تو یعنی جتنی تفسیر میں کرتا جاؤں، اور حال ہی میں ایک ہے ہمارے دوست جو ہے نا خوارج دوست میں سے، ان میں سے توفیق الرحمن فی دروس القرآن، فضیلت الشیخ علامہ فیصل بن عبدالعزیز آل مبارک،
ان کی یہ کتاب ہے، ان کے دروس قرآن ہے، ان کے اندر بھی ہے، تو یہ بہت ساری تفاسیر میں آئی ہے۔ مشرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں اپنے ذام میں، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ تو کیوں کہہ رہا ہے، اصل میں تیرے اندر ایک مسئلہ ہے، تو یہ چاہتا ہے، تیرا ارادہ یہ ہے کہ پہلے ہم تجھے نبی مانیں اور نبی پر تو سٹاپ نہیں کرے گا، اس کے بعد تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو یہ کہے کہ ان نتخذہ الہن، کہ ہم تجھے خدا مان لے، یعنی تیری نظر جو ہے نا وہ خدائی پر ہے، کیونکہ تو دیکھتا ہے کہ ہم اس کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کو بھی خدا مانتے ہیں، ابل کو، لات کو، منات کو، عزا کو، تو تو اپنے آپ کو ان خداؤں کی لسٹ میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اس طرح سے جس طرح سے نصارہ عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو خدا بننا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور کہتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، ان نتخذہ الہا کما عبادت النصارى، تو اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے، تو یہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ان کی نظر جو تھی وہ بھٹک گئی، انہوں نے غلط سمجھا، وہ کہنے لگے حضور تو اپنے آپ کو معبود بنانا چاہتے ہیں، خدا بنانا چاہتے ہیں، اور خدا وہ ہوتا ہے جس کا قرآن کریم میں جب توحید اور رد شرک کا میں موضوع پڑھوں گا، بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے میں وہ ساری آیات پڑھوں گا، لیکن ابھی میں صرف اس کا اشارہ دیتا ہوں کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی علم بھی اپنا ہو، قدرت بھی اپنی ہو، اور اس کی تمام صفات اپنی ہو، سب کچھ اس کا ذاتی ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو خود کہہ رہا ہے اور تیرا بننے کا، معبود بننے کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اب وہ دیکھیں حضور کو کہہ رہے ہیں کہ تو خدا بننا چاہتا ہے۔ اب دوسری ایک میں اس کے ساتھ دوسری میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ بلکہ منافقوں میں تو ایک قدم آگے بڑھ گئے، وہ یہ آیت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، سورہ النساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 80۔ تو اس آیت نمبر 80 کی تفسیر میں شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے تفسیر شروع ہوتی ہے یہ حافظ جلال الدین سیوطی کی، خیر اس کو میں رہنے دیتا ہوں۔ اس کے بعد تفسیر روح المعانی کو شروع میں کرتا ہوں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر سے۔ امام فخر رازی کہتے ہیں کہ جب یہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ کہتے ہیں یہ نازل کیوں ہوئی، تو وہ اس کی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ میں ناظرین ازالہ شبہات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں وہ نوٹ کر لیں اور اس کی گہرائی میں ذرا اتریں۔ یہ بات ابھی جو میں پڑھنے والا ہوں یہ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، فخر رازی میں بھی ہے، اور علامہ بغوی کی تفسیر میں بھی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو حدیث لکھی ہے اس کے کشاف کے اوپر اس میں بھی ہے، اور علامہ جو ابن عادل الدمشقی حنبلی ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ابو مسعود نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سی اور تفسیریں ہیں، سمانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب جو میں پڑھنے لگا ہوں پہلے میں نے وہ نام بتا دیے، وہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ تو آگے یہ سارے مفسرین کہتے ہیں فقال المنافقون، جب منافقوں نے، چونکہ یہ صورت مدنی ہے، منافقوں نے یہ سنا کہ حضور کہتے ہیں میری اطاعت اللہ کی اطاعت، میری محبت اللہ کی محبت، تو منافقوں نے کہا لقد قارب ھذا الرجل الشرک وهو ان ينهى ان نعبد غیر اللہ ويريد ان نتخذه ربا
منافقوں نے کہا پہلی بات سنو، یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو شرک کر ڈالا۔ یہ بات تھی جس کے لیے میں زور دے رہا تھا کہ ازالہ ناظرین شبہات، جو ازالہ شبہات کے ناظرین ہیں نوٹ کریں۔ فقال المنافقون لقد قارب هذا الرجل الشرك وهو ان ينهى ان نعبد غیر اللہ۔ یار یہ بندہ تو شرک کر رہا ہے۔ کون؟ آمنہ کے لال شرک کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ شرک کر رہا ہے۔ کون؟ فاطمہ کے ابا کو کہا جا رہا ہے، حسن و حسین کے نانا کو کہا جا رہا ہے، امام المرسلین کو کہا جا رہا ہے، رب کے محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو شرک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، ان ینہا ان نعبد غیر اللہ، روکتا بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری طرف یرید ان نتخذہ ربا، اور پروگرام اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو رب بنا لے۔ تو یہاں حالات و واقعات کو اگر دیکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نزول قرآن کے وقت مشرک یہ کہتے تھے کہ محمد نعوذ باللہ خدا بننا چاہتا ہے، منافق یہ کہتے تھے کہ محمد نعوذ باللہ خدا بننا چاہتا ہے۔ اور آگے وہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یہ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضور نے کہا نا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت، وہ کہتے ہیں فقال المنافقون الا تسمعون، ایک دوسرے سے کہتے ہیں سنا کیا کہتا ہے، الا ما یقول هذا الرجل لقد قارف الشرک، یہ سنا اس کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے اور شرک کے قریب لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ میں خدا بن جاؤں۔ تو یہ جتنی تفاسیر کے میں نے پہلے نام لیے اس میں سب میں یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اپنے آپ کی عبادت کرانا چاہتا ہے اور یہ رب بننا چاہتا ہے۔ اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اگلے حوالے آپ کو دوں، ذرا ایک منٹ ٹھہر کے سنیں، سوچیں۔ اب ایک طرف وہ مصطفیٰ کا رابطہ خدا سے توڑ رہے ہیں کہ ان پر تو وحی نہیں آتی، یہ تو خدا کے نبی نہیں ہے اور یہ تو خدا بننا چاہتا ہے۔ تو جب یہ حالات و واقعات ہوں تو وہاں آیت آتی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ لوگو تم کہتے ہو میں خدا بننا چاہتا ہوں، وہ تم بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق ہوں، جس طرح سے تم اللہ کی مخلوق ہو اسی طرح میں بھی مخلوق ہوں، جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں۔ جو حضور نے ان کو کہا نا، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے کہ تم فرماؤ کہ میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، یہ اصل میں ان حالات و واقعات کے جواب میں بات تھی کہ میں رب نہیں بننا چاہتا، میں الہ نہیں بننا چاہتا۔ ظالموں، تم مجھے الہ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں الہ بننے کا میرا پروگرام ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسی تمہاری طرح ایک مخلوق ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب مثل کس بات میں ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا خالق بھی وہ ہے، تمہارا معبود بھی وہ ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے، میرا رب بھی وہ ہے، میرا خالق بھی وہ ہے، اس بات میں میں تمہارا مثل ہوں۔ اس پر میں نے تفصیل سے بات کی لیکن میں نے وہ ایک باریک اشارہ کر دیا۔ تو اب وہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے خدا بننا چاہتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا کہ نہیں، یہ انسان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اصل میں اس میں بہت سی اور جہاں حکمتیں ہیں، وہاں یہ جو میں امام طبری کا، شوکانی کا، بغوی کا پڑھ آیا ہوں نا کہ وہ مشرک کہتے تھے کہ ما یرید محمد منا الا ان نتخذہ الہ، کہ تو معبود بننا چاہتا ہے۔ یہ سبحان اللہ اسری بعبدہ ہی میں اس میں بھی رد تھا اس بات کا کہ یہ معبود نہیں، یہ تو عابد ہیں اور خاص عابد ہیں۔ تم نے کس ذہن سے یہ اختراع گھڑ لی ہے، تم نے یہ کس طرح سے سوچ لیا ہے؟ تو یہ حالات و واقعات تھے، اس لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وضاحت فرمائی، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، تمہارے معبودوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کلیئر فرمائی ان تمام آیات میں، پورے قرآن میں، کہ میں
انسان ہوں، میں عابد ہوں، میں عبد ہوں اس کا، اور عبد ہی ہوں، الہ نہ ہوں نہ بننے کا ارادہ ہے، یہ تو ان کے منہ پر، مشرکوں کے منہ پر تماچا تھا، یہ تو منافقوں کے منہ پر تماچا تھا جو کہتے تھے کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ رب بننا چاہتا ہے، یہ تو ان اہل کتاب کے منہ پر تماچا تھا، یہ تو ان کے سوالوں کے جواب میرا رب دے رہا تھا اپنے حبیب کے لیے۔ سبحان اللہ، ان کو کچھ اور شبے ہو رہے تھے اور آج کے لوگوں کو کچھ اور شبے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں ان شبوں کے جو پڑے ہوئے ہیں جو ازالہ کروں، یہ لوگوں کے دل و دماغ میں چلا جائے، اور جب قرآن پڑھے تو یہ دیکھیں کہ جب اللہ فرماتا ہے نا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت مراد معبودان باطلا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ فرماتا ہے پھر اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ وہ میں ابھی آیات پڑھتا ہوں۔ اب تیسرا سبب حالات و واقعات کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ آیت ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے میں امام طبری کی پڑھ رہا ہوں۔ پچھلی بار میں نے قرآن کی جو آیات تھی، ایک آیت کا سبب نزول دوسری سے بتایا، ایک آیت کی تفسیر دوسری قرآن کی آیت سے بتائی۔ آج میں عرب کی تاریخ کے لیے، حالات و واقعات کے لیے، میں اگرچہ وہ ساری باتیں ان آیات میں بھی ہیں لیکن میں دوسرا رخ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے اس کو لکھا بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے لوگ آئے۔ اجتماعت الاحبار من الیہود والنصارى من اہل نجران عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس نجران کے لوگ آئے۔ آل عمران میں اس کا پورا ذکر ہے نجران کے قصہ آنے کا، پھر جہاں مبالغہ کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ودعاہم الی الاسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، وہ آگے سے کہتے ہیں اترید یا محمد ان نعبدک کما تعبد النصارى عیسی ابن مریم فقال رجل من اہل نجران نصرانی یقال له ربیس اوا ذاک ما ترید منا یا محمدن و الیہ تدعونا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں اسلام کی طرف دعوت دی ہے، ہم اگر مسلمان ہو جائیں تو کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت ہم معبود مان رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو خدا کا جز، ٹرینیٹا کا حصہ، تثلیث کا حصہ مان رہے ہیں، تو کیا ہم پھر تمہیں وہی حیثیت دے دیں، وہی مانیں جو اس وقت ہم عیسیٰ کو مان رہے ہیں؟ تو کیا تو یہ ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری اس طرح سے عبادت کریں جس طرح سے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی تو معبود بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا سوچے تو صحیح، جب یہ ماحول ہو، یہ حالات ہوں، یہ باتیں ہو رہی ہوں، تو ادھر سے جو آیتیں آئیں وہ کیا آئیں گی؟ کون سی آیات آئیں گی؟ وہ یہ آیات نہیں آئیں گی انما انا بشر مثلکم، یہ آیت نہیں آئے گی کہ جو کچھ میں تمہاری طرح انسان ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، واذکر عبادنا، میرے سارے بندے، ایوب علیہ السلام جتنے انبیاء وہ سارے میرے عابد تھے، ان میں کوئی بھی معبود نہیں تھا اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ معبود بنے۔ تو جب یہ حالات ہوں تو ان حالات میں آیات کے نزول کا موقع دیکھا جائے گا۔ اور یہ بات ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، امام طبری نے اس کا ذکر کیا، حافظ ابن کثیر نے کیا، علامہ الوسی نے اس کا ذکر کیا، حافظ سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہے در منصور کے اندر، اور فتح القدیر میں علامہ شوکانی نے ذکر کیا۔ اب دو تفسیریں میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیں، ابن کثیر کی اور شوکانی کی، کہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تفسیر الوسیط میں طنطاوی نے اس کا ذکر کیا، خیر وہ بعد کے ہیں۔ امام ابن الرازی نے اس کا ذکر کیا، اور فیصل بن عبدالعزیز آل مبارک نے وہی توفیق الرحمن فی دروس القرآن میں اس کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد
بیان الاسباب میں، الوجاء بین الاسباب میں ابن حجر اسقلانی نے، الوجاء فی بیان الاسباب، حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو نزول قرآن کے آیات ہیں ان کے جو اسباب بیان کیے ہیں اس میں اس نے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی ذکر کیا۔ تو اب یہ حالات و واقعات آپ کے سامنے آ گئے، ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی میں نے آیات آپ کو بتانی ہے۔ میں صرف یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھتے وقت اس کی بیک گراؤنڈ، اس کے حالات و واقعات جو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ کن حالات میں آیت آئی ہے، اور جب یہ آیت آئی ہے یہ لا کہہ کے کسی کے لیے نہ کر رہی ہے اور یہ الا کہہ کے کسی کے لیے ہاں کر رہی ہے، یعنی لا کا مطلب ہو گیا نہ اور الا کا مطلب ہو گیا ہاں۔ اس وقت یہ بات دیکھیں کہ یہ ہاں کس کے لیے ہے اور نہ کس کے لیے ہے۔ نہ جو تھی وہ تھی معبودہ نے باطلہ کے لیے، نہ جو تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی کچھ نہیں ہے، انہوں نے خود قرآن گھڑا نہیں ہے، یہ خود بتا نہیں رہے، یہ عطا ہے، یعنی عطا کے لیے اللہ ہے، اور لا جو ہے وہ ذاتی کے علم و قدرت کی نفی کے لیے ہے اور معبودہ نے باطلہ کے لیے ہے۔ ابھی وہ قل انما انا بشر مثلکم میں نے آیت پڑھی تو میں نے کہا اس کا دوسری بات میں بتا دوں، پھر پتہ نہیں موقع کس درس میں آتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي يَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ 5 آیت ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ ان تک تیری بات ہی نہیں پہنچ رہی، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، وفی آذاننا وقرٌ، اور ہمارے جو کان اس میں تو بوجھ پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشرک کہتے تھے قالوا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی اسی کی ترجمانی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے، اور ان کے کانوں میں کچھ پڑا ہوا تو نہیں تھا نا، اور ان کے دل پردے میں تو نہیں تھے، وہ جا رہی تھی آواز تو سن رہے تھے، یہ تو جھوٹ تھا ان کا، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں وَبَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک پردہ ہے، تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کیا کہتا ہے، کدھر کی باتیں کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا تمہاری سمجھ نہیں آتی، ہمارے کانوں تک بات نہیں پہنچتی، ہم جانتے نہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے، پردہ ہے۔ تو جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا چل رہا۔ اب ان کی اس بات کو سمجھانے کے لیے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو تم نے لگا رکھی ہے بوجھ ہے کانوں میں اور ہمیں حجاب ہے اور پردہ ہے، یہ کیا ہے، کیوں نہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ اب یہ کنٹینٹس دیکھیں، اسلوب دیکھیں، کس اسلوب میں یہ کہا جا رہا ہے۔ وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں عربی بول رہا ہوں، میں انسان ہوں، میں تمہاری مثل ہوں، یعنی جب کہا نا میں تمہاری مثل ہوں، اس میں جتنے حوالے یہ میں پڑھ آیا ہوں نا تبری سے لے کر شوکانی تک سارے، کہ یعنی میں خدا نہیں ہوں اور نہ میرے خدا بننے کا پروگرام ہے، ان کو سارے جواب دے دیے جا رہے ہیں، اور میں تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور آگے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، یاد رکھو معبود والی میری بات نہیں ہے کہ میں معبود بننا چاہتا ہوں، تمہارا اور میرا سب کا معبود ایک ہے، اللہ ہی ہے، تم اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا دوسرا۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو شرک کر رہا ہے، خدا بننا چاہتا ہے، رب بننا چاہتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں رب بننا چاہتا ہے تو اس کے اسی حساب سے پھر وہ آیات کا نزول ہو رہا ہے نا۔ اب ایک حوالہ میں اور پڑھتا ہوں پھر میں آیات پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یستغفر لکم تو وہ دیکھتے ہیں تو کسی ایک خاص بندے کے بارے میں واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب منافقوں کا یہی حال تھا۔ ان کو کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تعالوا یستغفر لکم، آؤ تمہارے لیے رسول، یعنی ایک بندے کے لیے نہیں ہے، سب منافقوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کریں، تو لووا رؤوسہم، تو وہ سر پھیرتے، ہم ان سے دعا قرانے کے لیے کیوں جائیں؟ ورائتہم یسدون، اور تو ان کو دیکھے گا وہ روکتے ہیں،
وہم مستکبرون، تکبر میں، یعنی خود بھی رکے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، حضور کے پاس نہ جاؤ، کیا ہے وہاں پر لینے کے لیے، کیا جانا ہے۔ تو اس طرح سے ان منافقین کا یہ رویہ تھا۔ اب اس کی تفسیر میں جو ایک واقعہ بات لکھی ہے بہت سارے مفسرین نے، وہ میں نام بعد میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب زید بن ارقم کا واقعہ پیش آیا تو عبداللہ بن ابی نے کچھ کہا، غلط الفاظ کہے، وہ سورہ منافقون میں ہے۔ تو وہ کہا وقال بعضهم له، اسی کے قبیلے کے جو لوگ مسلمان تھے انہوں نے اس سے کہا امضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعترف بذنبک یستغفر لک، کہنے لگا کہ ان سے کہا گیا اب تو نے بات تو کر دی ہے، چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور جا کر ان سے کہے وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ تو اس نے انکار کیا اور تکبر سے پھرا، اور پھر وہ اپنی قوم کو کہتا ہے تم نے مجھے کہا تھا اس پر ایمان لاؤ، فآمنت، میں ایمان لایا، وَأَشَرْتَ عَلَيَّ بِأَنَّ أُوتِيَ زَكَاةً، تم نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات دو، میں نے زکات دی۔ تو آگے کہتا ہے مالی فَفَعَلْتُ، وہ میں نے کر دیا۔ آگے بدبخت کے لفظ سنے وہ حضور کے لیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے وَلَّمْ يَبْقَ لَكُمْ إِلَّا أَن تَأْمُرُونِي بِالسُّجُودِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کیا رہ گیا ہے، تم مجھ سے سجدہ کرانا چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنا چاہتے ہو کہ بس اس کو سجدہ کر دو تاکہ میں اس کے لیے سجدہ کر دوں اس کو۔ تو اس سے پچھلی بات کہ یہ تو رب بننا چاہتا ہے، میں اس کو سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو۔ اب ایک طرف منافق ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں، یعنی ان منافقوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اپنے لیے شرک کرانا چاہتا ہے، خود شرک کرتا ہے، رب بننا چاہتا ہے، الہ بننا چاہتا ہے۔ تو ان حالات و واقعات میں جب یہ باتیں ہوں، یہ حالات و واقعات ہوں، تو جب وہ صورتیں اور آیات آتی ہیں جن میں ہوتا ہے میرے پاس تو علم نہیں ہے، میرے پاس تو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو غیب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو وہ لیہل پریزن کا واقعہ سنایا تھا، نبی تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم غیب ہو، اللہ نبی کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اب جب وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر نہ آتا ہے، اس کے بعد اللہ کی آیت جو ہے وہ آگے پڑھو۔ اب وہ کافی باتیں ہوگی، یہ آیات رہ نہ جائیں، اب میں آپ کو 2-3 آیتیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں۔ اب اگر میری پوری بات میں اپنی بات کو سمجھا سکا ہوں، میں اللہ کے حضور پھر دعا گو ہوں یا رب العالمین میری بات سمجھا دے، لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچا دے۔ اور یہ شبہ ڈالنے والے دن رات قرآن پڑھتے ہیں، وہ انہی آیات کو پڑھ کر خود بھی مس انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنی، کیونکہ وہ حالات و واقعات کو نہیں دیکھتے۔ اب پہلے آیا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، پہلے آ گیا میں مالک نہیں ہوں نفع نقصان کا۔ اصل میں اس لا میں یہ بات تھی کہ میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میرا اپنا کچھ نہیں ہے، اور جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں تم نے ان کو سمجھ رکھا ہے نفع نقصان کا مالک، ان کے پاس جاتے ہو کہ وہ تمہاری بھلائی کر دیں، ان کے پاس جاتے ہو کہ وہ تمہیں غیب کی آنے والے واقعات بتا دیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں، ان کی بھی نفی تھی۔ اور ادھر سے جو حضور کا یہ تعلق توڑ رہے تھے نا کہ تمہیں اللہ کچھ نہیں بتاتا، تو حضور فرماتے ہیں اور تو علم و قدرت کی باتیں ایک طرف رہیں، جو میری اپنی ذات ہے نا، میرا تعلق تو اس کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ لا املک الا نفسی نفعا ولا ضرا، نفع نقصان جو میری ذات کا ہے الا ما شاء اللہ، میں اس کا مالک نہیں ہوں، ہاں اس کے جو اللہ چاہے، یعنی میرے نفع نقصان کا مالک بھی وہ ہے، اور نفع نقصان کی ملکیت جو ظاہراً مجھے ملی ہے یا عام لوگوں کو ملتی ہے الا ماشاء اللہ، وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تم نے معبودہ نے باطلہ کی ذاتی سمجھ رکھی ہے، وہ ان کی نہیں، کسی کی بھی ذاتی نہیں ہوتی، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میری بھی ذاتی نہیں۔ اب لا میں ذاتی کی نفی تھی اور الا میں عطا کا اس بات تھا، یعنی پہلے لا میں نہیں تھی اور دوسرے الا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر تھا۔
जो वो चाहे, जो वो मेरे लिए फैसला फरमा दे, ये भी उसका माना है। और जो दिन रात मुझसे मोजज़ात ज़ाहिर हो रहे हैं, जो मैं तुम्हें गैब की खबरें दे रहा हूं, इल्ला माशा अल्लाह, ये वो है जो वो चाहता है और मुझे अता फरमाता है। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अब फिर वो जाती की फिर नफी आ गई, जो जी कह रहे थे ना माबूद बनना चाहता है। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, और अगर मैं गैब जानता होता तो लस्तकसरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सी नेकियां जमा कर लेता। अब ये देखें, इसमें जो नफी है कि बहुत सी नेकियां जमा कर लेता, क्या हुजूर ने नेकियां जमा नहीं की? तो पहले ला और इल्ला की बात को फिर ज़हन में लाएं, यानी मैं अपनी जाती ताकत से नेकियां जमा नहीं की, जो भी खैर कसीर हैं वो उसकी अता से मैंने जमा किए हैं। वमा मस्सन यसू, और मुझे बुराई मस न करती। अंबिया को तो बुराई मस करती ही नहीं, यहां भी वो जाती की बात है। इन आना इल्ला नजीर व बशीर। अब ये देखें, इल्ला ने आकर वो सारे इस बात जो हैं उसके अंदर कर दिए। अब मैं उसकी दूसरी मिसाल ला और इल्ला की आपको देता हूं, ये भी हो गई दूसरी से जरा और समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुखरफ की आयत 86, वला, ये ला को देखें, वला यमलिकुल्लज़ीन यदून मिन दूनिही शफ़ाअ, जिनकी ये लोग अल्लाह ताला के सिवा इबादत करते हैं, वो तो शफात का कोई इख्तियार नहीं रखते। अब ला वला यमलिक, किसी के पास अल्लाह ताला के सिवा शफात इख्तियार नहीं है, जिनको ये पुकारते हैं वो शफात नहीं कर सकते, ये जिन्नात जो भी हैं। इल्ला मन शाहिदा बिल हक वहुम यालमून। अब इल्ला जब आ गया, हाँ किसी को शफात का इख्तियार हासिल नहीं है, मगर उनको हासिल है अल्लाह की दी हुई ताकत से, जिन्होंने हक की गवाही दी और यकीन के साथ उसे जानते हैं। अब पहला ला में है कि कोई शफात कर ही नहीं सकता, अब दूसरे इल्ला में है जब इल्ला आ गया कि नहीं कर सकता है। पहले में ला में ना है और दूसरे में हाँ है। फिर दूसरी आयत सूरह मरियम की, ला यमलिकून शफाअ, कोई शफात का मालिक नहीं है, किसी के पास शफात करने का इख्तियार नहीं है। तो क्या यहां रुक जाएंगे? नहीं, आगे इल्ला को पढ़े, इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। हाँ, मगर जिन्होंने अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने जिनके साथ वादा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनके साथ प्रॉमिस किया है, वो शफात करेंगे। अब मैं तीन इकट्ठी पढ़ता हूं, वला यमलिकुल्लज़ीन यदून मिन दूनिही शफाता इल्ला मन शाहिदा बिल हक। ला में था नहीं कोई शफात करेगा, ला यमलिकून शफाता, कोई शफात नहीं करेगा, और इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान, हाँ हाँ वो करेगा जिनको वो इजाजत देगा। तो बात ला से नहीं पूरी खुली, इल्ला से पूरी खुली है। अब मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं, कुल्ला कून लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैबा वला कून लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय। अब जो इल्ला है, यानी मैं गैब नहीं जानता मगर जानता क्या हूं, इल्ला मा यूहा, जो वही के जरिए उसने मुझे बता दिया। वो वही जो है खा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाजिल की हो, या जिब्राइल को भेजकर बताया हो, या पर्दे उठा दिए हो, या मेराज की रात हो, या ख्वाब में हो, कोई भी तरीका हो, इल्ला मा यूहा इलैह, वो सारा वही की तरफ से है। तो आज के सारे प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ला और इल्ला का बात बताई है कि ला में किसी की नफी होती है। सूरह नमल की 65 आयत देखें, कुल्ला यालमु, पहले ला है, कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, कोई नहीं जमीन व आसमान का गैब नहीं जानता। अब यहां रुक जाएंगे? नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह जानता है। अब नफी देखे किन की हो रही है, वमा यशउरून अय्याना युबसून, और जिनको तुमने मान रखा है ना खुदा, इनको तो यह भी खबर नहीं कि लोग कब उठाए जाएंगे, क़यामत कब होगी और इनको कब उठाया जाएगा, यानी दोबारा कब पैदा किया जाएगा। खा वो पत्थर हो, जमीन हो, दरख्त हो, सबको दोबारा उनकी पैदाइश तो होगी, कि इनको पता नहीं कि कब होगा। अब यशउरून या न युबसून बल दारा का इल्मुम फिल आखिरा, बल्कि ये तो अंधे हैं, ये तो आखिरत को मानते ही नहीं।
آیت ہے یہ مشرکین کے کاہنوں کے بارے میں، یہ جنات کے بارے میں، اور لا سارا ان کے لیے ہے، اور اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اس آیت کو پڑھ کر نعوذ باللہ ان کے اس ذات کے لیے جس کے بارے میں آگے اللہ فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو میں نے تجھے دی ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے عالم الغیب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے لا تھا پھر الا آ گیا، لا کسی اور کے لیے تھا، لا کسی اور سبب کے لیے تھا، اور الا کسی اور سبب کے لیے ہے۔ تو آج کے اندر میں نے یہ آپ کو بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت جب اللہ انبیاء اور اولیاء کے لیے لا کی آیتیں آئیں تو لا پر نہ ٹھہرا کریں، جیسے لا تقربوا الصلاۃ پر اگر کوئی ٹھہرے تو وہ انتم سکارا کو نہ پڑھے تو آیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ لا پر تو ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے، وہ تو قرآن کا حصہ ہے، اس سے سمجھ آتی ہے، لیکن ٹھہرنا تکمیل جو ہے وہ اللہ پر جا کر کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ جو ہمیں دیا ہے اس کے اندر بھی پہلے لا ہے اور پھر اللہ ہے۔ جیسے کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ کے بعد اللہ نہ پڑھے، اسی طرح وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا پڑھ کر الا من ارتضی من رسول نہ پڑھے۔ تو یہ لا اور اللہ کی بات تھی، اگر کوئی اس کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ وہ نفی کی آیات کا غلط اطلاق نہیں کرے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔